SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान में अक्सर अफराद जिनके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं वो मुकदमात के फ़ैसला ना होने की बिना पर परेशान हैं, यानी जिनके मुकदमात ताख़ीर का शिकार हैं। मुकदमात साल हर साल चलते हैं और बाज़ औक़ात उनको इंसाफ मिल भी जाए तो वो इंसाफ देखने के लिए ज़िंदा नहीं होते। हमारे मुल्क में कोई बुनियादी खामियां हैं हमारे सिस्टम में जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। सो आज मैं डिस्कस करूंगा कि मुख्तसर तौर पे ये बताऊंगा कि मुकदमात में ताख़ीर की बुनियादी वजह है क्या और इस कानून में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, और इस कानून के होते हुए भी, यानी अगर ये कानून ही सही तो फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं जिससे हमारे मुकदमात का फ़ैसला जल्द हो सके और हमें जल्द इंसाफ मिल सके। टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी कानूनी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। पाकिस्तान में अक्सर लोग मुकदमात में ताख़ीर की वजह से परेशानी का शिकार होते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो कानून है ये अंग्रेज़ों के दौर से 1890 का कानून है या 1900 के बाद का कुछ का कानून है। 100 साल पुराने कानून चल रहे हैं, उनमें कानून साजी करके उनको बेहतरी की कोशिश नहीं की गई, या बेहतरी की कोशिश की भी गई तो ऐसी कोशिश नहीं थी कि जो कारआमद हो सकती। मुख्तसर मैं बताता हूँ कि मसाइल कहाँ पेश आते हैं। हमारे अगर आप ज़ाब्ता दीवानी को देखें तो उसमें किसी भी मुकदमे का जवाब दावा दाखिल करने की मियाद 1 माह मुकर्रर की गई है। इस तरह फैमिली मुकदमात में जो पंजाब में तरमीम अब की गई है उसमें 15 दिन की मियाद है, 15 दिन में जवाब दावा आएगा। जवाब दावा अगर मैं बतौर वकील लिखना चाहूँ तो मुझे जवाब दावा तो मैं 1 घंटे में लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी देखने हो, तैयारी भी करनी हो तो 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी होते हैं कि मैं जवाब दावा दे सकूँ। लेकिन अब कानून में 1 माह का टाइम और 15 दिन का टाइम तो आ गया, लेकिन साथ ही अदालतों की डिस्क्रेशन मौजूद रहती है कि वो ये टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। जब 1 माह में जवाब नहीं आता तो अदालत जो है 1-2 कुछ पेशियाँ और दे देती हैं वकीला हज़रात को, और उसके बाद कुछ जुर्माना कर दिया, फिर डेट दे दी, तो नतीजा ये निकलता है कि वो जो 1 माह में जवाब दवाना होता है वो 3-3, 4-4 माह तक नहीं आता। इसी तरह शहादत में भी यही सूरत हाल है कि शहादत में जब मुद्दईया की शहादत होती है या मुद्दई की शहादत होती है तो बाज़ औक़ात साल हर साल तक गवाहान ही नहीं आते। कभी गवाह होते हैं तो वकील नहीं होते, कभी वकील होते हैं तो गवाह नहीं होते, और ये सिलसिला चलता रहता है साल हर साल तक। और अदालतें आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका जैसे अल्फाज लिख के मुकदमे को चलाती रहती हैं। और इसमें एक रीज़न ये भी होती है कि अदालतों में मुकदमात की भरमार है। एक अदालत में एक दिन में 150-150 केस लगे होते हैं। तमाम में कार्रवाई करना अदालत के लिए मुमकिन भी नहीं होता कि उनके पास 5-6 घंटे का टाइम होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उस अरसे में तमाम मुकदमात में जो है शहादतें रिकॉर्ड कर सकें या मुकदमे में बहस वगैरह सुन सकें। फिर एक अदालत के कई जो है रोल होते हैं। खामी यहाँ पैदा होती है कि अगर 30 दिन कानून ने दे दिए हैं दीवानी दावे में या 15 दिन फैमिली में दे दिए हैं तो कम अज़ कम इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए थी, जो कि मुकर्रर नहीं की गई।
ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ قانون، کوئی بھی قانون بغیر سزا کے اگر ہو تو وہ بے سود ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جواب دعوے کا 30 دن کا ٹائم ہے، تو اگر 30 دن میں جواب نہیں آتا تو پھر مزید 10 دن کا ٹائم دے دینا چاہیے، اور 10,000 جرمانے کے ساتھ قانون میں لکھ دیا جائے کہ اگر 30 دن میں جواب نہیں آئے گا تو مزید عدالت 10 دن کا ٹائم دے گی، لیکن 10,000 جرمانے کے ساتھ ہوگا، اور 10,000 روپے ادا کرنے ہوں گے جس پارٹی نے جواب دعویٰ نہیں دیا۔ اور اگر 10 دن بعد بھی جواب دعویٰ نہیں آتا تو پھر حق ختم ہو جائے گا، اور پھر اس حق کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف اپیل بھی نہیں ہوگی۔ آپ یہ ترمیم قانون میں کریں، پھر دیکھیں جواب دعویٰ آتا ہے یا نہیں آتا۔ پرفیکٹ جواب دعویٰ آئے گا، وکیل کو پتا ہوگا 10,000 روپے جو پارٹی کو بتائے گا تو پارٹی بھی وکیل کو کہے گی کہ آپ نے جواب دعویٰ میرا کیوں نہیں تیار کیا اور مجھے کیوں 10,000 دینے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح فیملی میں بھی یہی صورتحال کرنی چاہیے کہ اگر 15 دن میں جواب دعویٰ نہیں آتا تو 10,000 جرمانے کے ساتھ مزید 10 دن کا ٹائم ہونا چاہیے، اور اگر پھر بھی نہیں آتا تو پھر حق ختم ہو، پھر دوبارہ وہ حق بحال نہیں ہونا چاہیے۔ یہی صورتحال ان کو کرنی چاہیے شہادتوں میں بھی، کہ اگر ایک پارٹی نے کیس کیا اس کے بعد ایویڈنس ہی نہیں ہے اور 1-2 سال تک گواہوں کے لیے چلاتی رہے گی، تو پھر ایسی پارٹی کو کیس نہیں کرنا چاہیے، اس کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس لیے شہادتوں کے بھی مواقع فکس کر دینے چاہیے کہ ایک کیس میں کسی پارٹی کو میکسیمم 3 مواقع ملیں گے یا 2 ملیں گے گواہ پیش کرنے کے، یا اگر آپ 3 مواقع دیتے ہیں، 3 مواقع دینے کے باوجود گواہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ایک موقع اور 10 دن کا دے دینا چاہیے 10,000 جرمانے کے ساتھ، وہی اصول جو جواب دعوے میں ہونا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی گواہ نہیں آتے تو پھر ان کا حق ختم ہونا چاہیے، وہ کبھی بحال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری پارٹی کے جو ہے جب اس کے گواہ ہوں گے تب بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے، اور بحث کے وقت بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے۔ اگر یہ ترمیم قانون میں کر دی جائے تو تمام مقدمات کا فیصلہ ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ہو سکتا ہے، اور عدالتوں کی ڈسکریشن جب تک رہے گی مقدمات طول کا شکار ہوتے رہیں گے، ہم وکیل پیشیاں لیتے رہیں گے۔ عدالتوں کی ڈسکریشنری پاور ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ پیشیوں پہ پیشیاں دیتے رہیں، اور جب تک عدالتوں کا یہ اختیار موجود رہے گا ہم پیشیوں پہ پیشیاں لیتے رہیں گے۔ کچھ قوانین میں ایسی مثال موجود ہے جس میں عدالتوں کے ڈسکریشنری پاورز نہیں ہیں، وہاں ود ان ٹائم سارے کام ہوتے ہیں۔ جیسے شفا کا کیس ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر زر سوم عدالت میں مدعی جو ہے وہ جمع کرائے گا، لیکن اس قانون میں یہ ہے کہ اگر 30 دن کے اندر زر سوم جمع نہیں ہوتا تو عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم بڑھا سکے۔ ایک کیس میں عدالت نے ٹائم بڑھا دیا کیونکہ وہ پیسے اس نے درخواست دی 27ویں دن کے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مدعی نے درخواست دی تو عدالت نے ٹائم بڑھا دیا، لیکن مدعا نے چیلنج کر دیا کہ عدالت کو اختیار نہیں تھا، وہ معاملہ سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عدالت کو 1 ماہ 30 دن سے اوپر 31 دن کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، 1 دن بھی اوپر کرنے کا اختیار نہیں ہے، سو دعویٰ خارج ہوگا، اور وہ دعویٰ خارج ہوا۔ اسی طرح ثالثی ایکٹ میں بھی ایک ہے، قانون کے جو اعتراضات ہیں خاص 30 دن کے اندر آئیں گے، اگر 30 دن کے اندر نہیں آتے تو آٹومیٹک اعتراض دینے کا ختم ہو جائے گا، کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر سکے یا مزید اختیار دے سکے۔ سو عدالتوں کے اختیارات ختم کرنے کی جو ضرورت ہے، ڈسکریشن اختیارات قانون واضح کرنے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب باقی اور کیا وجوہات ہیں مقدمات کی تاخیر کی، یہ الگ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جس پر میں ایک الگ لیکچر میں بتاؤں گا۔ اب میں آتا ہوں کہ اسی قانون کے ہوتے ہوئے بھی ہم کیا اپنے مقدمات میں بہتری لا سکتے ہیں، یا کیا اس مقدمات میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ سیکشن 12A ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہر جو فیملی کورٹ ہے وہ فیملی مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرے گی، اور اسی میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر فیملی کورٹ 6 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتی تو جو اگریوڈ پارٹی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی، وہ ہائی کورٹ میں ڈائریکشن کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ دے سکتی ہے کہ فیملی کورٹ کو ڈائریکشن دی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فیملی مقدمات بھی 2-2, 3-3, 4-4 سال تک چلتے ہیں، اور 6 ماہ کا جو قانون ہے وہ ایک ردی کی ٹوکری سمجھ لے بن کے رہ گیا ہے، اور عدالتوں میں رش کی بنا پر۔ بات یہ ہے کہ جس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا پھر وہ قانون بنانے کا فائدہ کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مقدمہ 2 سال 3 سال سے چل رہا ہے، لیکن نہ تو اکثر وکیل صاحب کہتے ہیں پارٹیوں کو کہ جی آپ پٹیشن فائل کریں، اکثر پارٹیوں کو وہ کہیں بھی تو پارٹیاں پٹیشن ہائی کورٹ فائل نہیں کرتی۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میں بھی اگر پٹیشن ہائی کورٹ فائل کروں گا تو میں 10-15 ہزار روپے اس کی فیس لوں گا، اور بعض پھر شہروں میں ہائی کورٹ دور ہے، جیسے فیصل آباد ہے، وہاں کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے تو لاہور جانا پڑتا ہے ان کو، اس طرح ملتان کے جو دوسرے شہر ہیں، ملتان ہائی کورٹ آنے کے لیے، لہٰذا اس بنا پر بھی جو کہ وہاں زیادہ خرچہ آتا ہے تو لوگ ہائی کورٹ نہیں جاتے، پٹیشن فائل نہیں کرتے۔ لیکن وہ یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ
اگر وہ ایک آدمی کا ایک خاتون کے بچے کا عبوری خرچے کا آرڈر ہے جی، عدالت نے 4,000 روپے آرڈر کیا ہوا ہے عبوری خرچے کا، اور وہ 3 سال سے کیس چل رہا ہے، تو 3 سال سے سارا فائدہ ڈیفینڈنٹ کو مل رہا ہے، وہ صرف 4,000 دے کے نکل جاتا ہے۔ یہی اگر کیس کا فیصلہ ہو جائے تو وہ 4,000 خرچہ جو ہے نا 10,000 کورٹ کر سکتی ہے، اور اگر 10,000 ہو جائے، اگر 10 فیصلہ ہو جائے 10,000 خرچہ ہو جاتا ہے تو پھر لاکھوں روپے کا فائدہ اس خاتون کو مل سکتا ہے۔ لیکن وہ لاکھوں روپے نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ جو 12-15,000 روپے پٹیشن فائل کرنے کے ہوتے ہیں، اس کو وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے مجھے خرچہ کرنا پڑ جائے گا اور مجھے ہائی کورٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ یہ بنیادی غلطی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہی ایک کیس میں ابھی کچھ میں اپنے ایک کیس کی مثال سے دوں گا۔ میرے پاس کیس آیا، 4 سال سے فیملی کیسز چل رہے تھے، حق مہر تھا، خرچہ تھا بچے کا، اور وہی جو عدالت نے 3-4 ہزار مقرر کیا تھا وہ چل رہا تھا، اور دوسرے وکیل صاحب سے فائل میرے پاس آئی تھی۔ میں نے جب فائل دیکھی تو میں نے ان کو پہلے یہ بات کی، میں نے کہا جی میں کیس میں وکالت نامہ بعد میں دوں گا، پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا ہائی کورٹ میں ڈائریکشن لینے کی، اس کے بعد کیس میں وکالت نامہ دوں گا۔ اور میں نے وہی کیا، پہلے میں نے پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں۔ جب پٹیشن فائل ہوئی ہے، عام طور پہ ہائی کورٹ اس میں نوٹس نہیں کرتی کیونکہ مینڈیٹری پروویژن ہے، وہ دیکھتی ہے ابھی 6 ماہ سے اوپر ٹائم ہو گیا تو وہ ڈائریکشن دے دیتی ہے۔ آپ فیملی کورٹ کو جتنا بھی کہیں گے کہ جناب مقدمے کا فیصلہ کرے، پرانا ہو گیا، ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ عدالت کے پاس 150 کیس لگے ہوتے ہیں، عدالت کو جو ہے نا اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیس کتنا کیس پرانا ہے۔ لیکن جب ہائی کورٹ سے اس خاص کیس میں ڈائریکشن آ جائے گی، پھر عدالت کے لیے اس 1 ماہ کے اندر یا 1.5 ماہ کے اندر یا 15 دن کے اندر فیصلہ کرنا ضروری ہو جائے گا جو ہائی کورٹ ان کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ پھر عدالت جو ہے وہ بلکہ فائل کے اوپر لکھ لیتے ہیں کہ اس کیس میں ڈائریکشن ہے۔ میں نے وہاں سے ڈائریکشن لی اور 1 ماہ کی ڈائریکشن ملی، اور پھر جو 4 سال سے کیس وہ بھگت رہے تھے وہ اس میں 1 ماہ میں ہمیں فیصلہ کروا لیا، اور ہمارا خرچہ بھی کہیں زیادہ ڈگری ہو گیا اور حق مہر بھی سب چیزیں ڈگری ہو گئی۔ یہ بنیادی چیز جو تھی، اگر انہوں نے پہلے 6 ماہ بعد ہی کر دی ہوتی تو ان کے 4 سال ضائع نہ ہوتے۔ جیسے ہی 6 ماہ کراس کریں، پارٹیز کو چاہیے کہ خاص طور پہ مدعیہ کو چاہیے، خاتون کو چاہیے، کیونکہ اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، فوری طور پر جو ہے پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کرے۔ اگر ہائی کورٹ دور ہے اور زیادہ اخراجات آتے ہیں اور آپ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، تب بھی سیشن جج، ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار ہوتا ہے، ان کے پاس ڈسکریشنری پاورز، انتظامی اختیارات ہوتے ہیں کسی بھی جج کو، سول کورٹ کو یا فیملی کورٹ کو آرڈر کرنے کے، تو پھر آپ اپلیکیشن وہاں بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی سیکشن 12A کا حوالہ جو ہے آپ دے سکتے ہیں۔ سیکشن 12A جو ہے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، وہ میں جو ہے وہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ provided that where a case is not disposed of within 6 months, either party shall have a right to make an application to the High Court for necessary direction as the High Court may deem fit. یہ قانون ہے، اور اس کا میں جو ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک اردو میں ترجمہ بھی وہ پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ سکرین پہ اردو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون ہے جس کے تحت آپ کو فیملی کیسز کا ڈسپوز آف جلدی کروانا چاہیے، اور جیسے ہی 6 ماہ ختم ہو آپ کو ہائی کورٹ میں اپلائی کرنا چاہیے ڈائریکشن کے لیے، اور اگر ہائی کورٹ نہیں کر سکتے تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرنا چاہیے۔ اب میں ایک اور طرف آتا ہوں، یہ جو جج صاحبان کیسوں میں جواب دعویٰ نہیں آ رہا تو آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع کا سلسلہ چلا دیتے ہیں، اور سال ہر سال یہ چلتا ہے۔ اس طرح خرچہ نہ، اگر عبوری خرچہ نہیں آتا تو پھر عدالت جو ہے لکھ دیتی ہے کہ جی اب اگلی ڈیٹ پہ خرچہ دیں ورنہ ختم کر دیا جائے گا، پھر اگلی ڈیٹ پہ خرچہ دیں، آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع، پھر قطعی۔ تو یہ ایک سلسلہ عجیب سا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سکرین پر اس ججمنٹ کے ٹائٹل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2020 SCMR 300 پیج ہے، اور یہ ہے مون انٹرپرائزز بنام سوئی نادرن گیس کے نام سے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جب عدالت کسی پارٹی کو آخری موقع دیتی ہے تو وہ ایک وارننگ ہوتی ہے اس کو کہ اب اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور دوسرا اس پارٹی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آخری موقع کا مطلب آخری موقع سمجھے، اور اس پر جو اس کی ذمہ داری ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس نے، اس کو کرے۔ بصورت دیگر عدالت کو مزید موقع نہیں دینا چاہیے، سپریم کورٹ کی واضح ججمنٹ آئی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ نے بلکہ یہ قرار دیا کہ عدالتیں جو لکھتی ہیں آخری موقع، قطعی آخری موقع، قطعی آخری موقع، تو یہ کوئی الفاظ نہیں ہے قانون کی نظر میں کہ آپ اس طرح کے الفاظ جو ہے لکھیں۔ آخری موقع ایک ہی بار ہوگا اور وہ آخری ہوگا، اور اس کے بعد قطعی آخری موقع یا قطعی آخری موقع کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ واضح ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جو 2020 میں بھی ریسنٹلی آئی ہے۔ تو امید ہے میری یہ ججمنٹ، یہ جو میرا لیکچر ہے، یہ بھی آپ کو لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری
ویب سائٹ s&lassociate.com پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ S&La ایسوسیٹس سارے پاکستان میں فیملی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ سو آپ کا قانونی ایشو کسی بھی شہر سے تعلق ہو آپ کے مسئلے کا، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں اور ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ ہی بہترین جو ہے انصاف لے کر دینے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔